अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाह मनफरीद का अंदाज बेहद लापरवाही का सा था, जैसे उसे शाह नौम की इस हरकत पर ज़रा सी भी तशवीश न हो या उसे अपनी अस्करी कुव्वत पर पूरा भरोसा हो। शाह की बेपरवाही का दामन कुछ ज़्यादा ही वसी दिखाई देता है। दाना कहते हैं कि दुश्मन को किसी हाल में भी अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। काजी जमालुद्दीन ने फ़िक्रमंदी से कहा, काजी मोहतरम, ज़िंदगी से सिर्फ यही सबक सीखा है कि जीना है तो शेरों की मानत जियो, कीड़े मकोड़ों की तरह जीना भी भला कोई ज़िंदगी कहलाती है। वो मैदान ही क्या जहां मर्दानगी का मुजाहरा देखने को ना मिले। दुश्मन अगर बहादुर व शुजा है तो हमने भी अपनी उम्र वानों में नहीं गिनवाई। शाह मोहतरम, काजी जमालुद्दीन उसके जज्बा शुजात को पसंदीदगी सी निगाह से देखता हुआ बोला, आपका कहना बजा है, मगर बाजनतीनी कलीसा में अभी भी दमखम बाकी है। उसकी ताकत और हिमायत फ्रांसीसी लश्कर के साथ होना किसी कदर फिक्रमंदी की बात है। अगर आप इजाज़त मरहमत फरमाएं तो मैं सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरे से इस ज़मन में मशवरा करूँ। मैं खुद भी रियासत अतालिया के इस कार नेक में शरीक होने का मुतमन्नी हूँ। काजी इब्ने वासिल, कि आपको जंगी हथियारों से भी कुछ गई है? शाह मनफरीद बोला, क्यों नहीं शाह मोहतरम। काजी जमालुद्दीन मुस्करा कर बोले, हमारे लिए ये बात किसी तज्जुब से कम नहीं है कि आप जैसा ज़हीन और आलम शख्स भी जंगी अलूम से दिलचस्पी रखता होगा। बाहर के आप जैसी काबिल एहतराम शख्सियत को मैं हमेशा अपने साथ रखना तो पसंद कर सकता हूँ, मगर आप जैसे लोगों को मैदान जंग में झोंकना मेरे लिए नापसंदीदा और नाकाबिल बर्दाश्त बात होगी। शाह मनफरीद दो टोक अंदाज में बोला, मेरे कहने का मतलब तो ये था कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुल्तान मोहतरम से अस्करी मुआवनत की बात करूँ। काजी जमालुद्दीन ने जल्दी से कहा। काजी इब्ने वासिल, शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई। आप बखूबी जानते हैं कि बिलाद मिस्र और अतालिया के दरमियान तवील और इस फासला मौजूद है, और इस फासले में गहरे समंदर का फैला हुआ वसी हिस्सा भी शामिल है। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की मुखलसाना मदद के बारे में हमें कोई शक नहीं है, मगर ऐसा फौरी तौर पर होना मुमकिन नहीं है। शाह मनफरीद ने जवाब दिया, शाह मोहतरम, मुसलमानों के लिए फासले कोई मायने नहीं रखते। आप एक बार सुल्तान मोहतरम को इशारा करके तो देखें। काजी जमालुद्दीन के लहजे में शिद्दत थी। काजी इब्ने वासिल, शाह मनफरीद के चेहरे पर खुशगवारी झलकने लगी। हमें तुम्हारी हमदर्दी और खलूस से दिली मसरत होती है। हमें सुल्तान की आजमाइश मकसूद नहीं है, मगर फिर भी वो हमारी मदद करने पर तैयार हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मुझे अपनी अफवाज पर पूरा भरोसा है कि वो शाह नौम जैसे शिकस्त खुर्दा हुक्मरानों से निबड़ना बखूबी जानती है। शाह मनफरीद को अल्लाह ताला कामयाबी और फतह से हमकिनार करे। मैं आज ही वापसी की तैयारी करूँगा और इंशाअल्लाह ताला जल्दी सुल्तानी अफवाज अतालिया में पहुँच जाएंगे। काजी जमालुद्दीन ने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया। शाह मनफरीद ने काजी जमालुद्दीन के आखिरी जुमले पर कुछ तबसरा नहीं किया और वो इस मुख्तसर मुलाकात के बाद वापस लौट गया। फ्रांसीसी लश्कर की भरपूर तैयारियों की खबरें पूरे मुल्क में फैल चुकी थीं। काजी इब्ने वसल ने जुमा की नमाज से पहले जामिया मस्जिद शरिया में एक ज़ोरदार वाज किया और उन्हें शाह मनफरीद का मुकम्मल साथ देने की हिदायत की ताकि अतालिया में मुसलमानों की मजहबी आज़ादी महफूज रह सके। काजी जमालुद्दीन अतालिया में 7 माह के क़याम के बाद शाह मनफरीद की जानब से सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस के लिए कीमती तहफ़ और सफारती मरासले के साथ वापस कहरा की जानब रवाना हो गया। नाजरीन, शेख कबीरुद्दीन कलाल मौत से फरार होकर शाम पहुंचा, जहां फिदई गिरोह ने कई कदीम और वीरान पहाड़ी कलों पर कब्जा कर रखा था। बातनिया फ़िरका हशीशी या हशाशा के नाम से मशहूर था। इस फ़िरका की खुफिया तारीख की बुनियाद हसन बिन सबा ने 483 हिजरी में रखी थी। हसन बिन सबा दीनवी लिहाज से मामूली हैसियत का हामिल था, लेकिन अपनी गैर मामूली जहानत और बुलंद हिम्मती की बदौलत उसने बड़ा अरूज हासिल किया। उसने सबसे पहले कलाल मौत पर कब्जा किया, जो कि मजदरान में नहायत पेचीदा घाटियों के अंदर एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर वाक़ था, और हरीफों के लिए खून के दरिया में तेरे बगैर उस पर कब्जा करना महाल था। हसन बिन सबा ने उसी कला को अपना सदर मकाम बनाया। सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के आखिरी दौर में हसन बिन सबा की क़ियादत में बातनिया फ़िरका ने बड़ा ज़ोर पकड़ा। उन्होंने और 20 दूसरे कलों पर कब्जा करके ज़बरदस्त फ़ौजी क़ुव्वत मुनज़्ज़म कर लिया। इन कफ्शों के बाद हसन बिन सबा ने दौलत इस्माइलिया शर्किया के नाम से एक अलहदा ममलकत कायम कर लिया। इस ममलकत के हुक्मरानों का लक़ब शेखुल जबल या शेखुल जबाल था।
باطنیہ فرقہ میں نظام حکومت کی تشکیل کے بعد کئی درجات ترتیب دے دیے گئے، جن میں دائی الدعات، دائی الکبیر، دائی رقیق اور فدائی وغیرہ شامل تھے۔ فدائی گروہ کے علاوہ باقی تمام عہدوں کے لوگ تبلیغ و انتظام میں مشغول رہتے تھے، جبکہ فدائی طبقہ آنکھیں بند کر کے بلا عذر حجت شیخ الجبل کے ہر حکم کی تعمیل کرنا اپنا فرض عین سمجھتا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حسن بن صبا نے اپنے فدائین کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے کہستان کی دشوار گزار پہاڑیوں سے گھری ہوئی ایک پرفضا گھاٹی میں ایک مصنوعی جنت تعمیر کر رکھی تھی۔ حسن بن صبا اپنے منظور نظر فدائیوں کو بھنگ پلا کر مدہوش کر دیتا تھا اور ان کو اسی مدہوشی کے عالم میں اپنی اس مصنوعی جنت میں پہنچا دیتا۔ چند دن تک انہیں وہیں رکھ کر بھنگ کی مدہوشی میں مبتلا کر کے اپنی جنت سے باہر نکال دیتا تھا۔ یہ لوگ اس مصنوعی جنت کی خواہش میں ایسے مبتلا ہو جاتے کہ وہ سب کچھ کر گزرنے پر تیار رہتے۔ وہ سب اپنے ساتھیوں سے اس جنت کا ذکر کرتے تو وہ سب جنت کی آرزو میں دیوانے دکھائی دیتے۔ حسن بن صبا کے بعد دوسرے حکمرانوں نے بھی اس روش کو برقرار رکھا۔ اس کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ فدائین شیخ الجبل کے حکم پر پہاڑ سے کود کر یا کسی بھی دوسرے طریقے سے جان دینے کو کھیل سمجھنے لگے۔ حسن بن صبا نے باطنیہ فرقہ میں ایسا جوش و خروش پیدا کر دیا تھا کہ وہ چند ہی سالوں میں ارد گرد کے علاقوں پر چھا گیا۔ سلطان محمد سلجوقی اور سلطان سنجر جیسے زبردست حکمرانوں نے ان کی بیک کنی کی پوری کوشش کی، مگر ان کا قلع کما نہ کر پائے۔ حسن بن صبا کے جانشینوں نے خفیہ حملوں کی روش کو اختیار کرتے ہوئے اپنے فدائیوں سے بے شمار قیمتی شخصیات کو ہلاک کروا دیا۔ وہ جس شخص کو اپنی مخالفت میں زوردار پاتے اسے اپنے کسی فدائی کے ہاتھوں قتل کروا ڈالتے۔ فدائیوں کا علیہ قتل بام اوم زہر میں بجھا ہوا تیز دار خنجر ہوا کرتا تھا۔ فدائی حملوں کا شکار بے شمار سیاسی، مذہبی اور دینی شخصیات ہوتی رہیں۔ دینی پیشوا عموماً باطنیہ فرقے کے عقائد پر کڑی تنقید کیا کرتے تھے۔ دربار خلافت بھی ان کی شورش سے بچ نہ پایا۔ بغداد کا عباسی خلیفہ مسترشد باللہ بھی فدائی خنجر کا نشانہ بن چکا تھا۔ ایل خانی منگول حکمران اکسن کر بھی ان کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر گیا۔ مسلمان حکمرانوں اور ایل خانی منگولوں کی بھرپور کوششوں کے باوجود فدائیوں کے خلاف مؤثر انتظام نہ کیا جا سکا۔ اکابرین وقت کے علاوہ عام مسلمان ریت بھی ان کی بھیڑ چڑھتی رہی۔ سلطان محمد سلجوقی کے عہد میں اصفہان نامی شہر میں سے ایک فدائی سازش بے نقاب ہوئی، جس میں 500 کے قریب مسلمانوں کی لاشیں ایک مکان سے برآمد ہوئیں۔ فدائی گروہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی مجاہد کبیر شخصیت پر بھی قاتلانہ حملے سے دریغ نہیں کیا۔ یہ الگ بات تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی خوبی قسمت سے بچ گیا، ورنہ فرقہ باطنیہ نے اپنی طرف سے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ اسلام کا کالے بوڑھے ہوئے یہ دہشت گرد 250 سال تک عالم اسلام کے جسد کا ناسور بنا رہا۔ قدرت کا انصاف دیکھیے کہ اس خونخوار گروہ کا استحصال اسلام دشمن گروہ کے ہاتھوں ہوا۔ 654 ہجری میں ہلاکو خان سیل بالا کی طرح کلہ الموت کی جانب بڑھا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اس وقت فرقہ باطنیہ کا 7واں حکمران خورشاہ بن علاؤالدین حاکم تھا۔ ہلاکو خان نے سلطنت باطنیہ کے 200 کے قریب قلعوں کو تباہ و برباد کیا اور 12,000 سے زائد باطنیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ ہلاکو خان نے سلطنت باطنیہ پر گہری کاری ضرب لگائی تھی، لیکن وہ ان کا کلیہ خاتمہ نہ کر سکا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ سلطان رکن الدین بیبرس نے مرکہ عین جالوت کے فوراً بعد آگے بڑھ کر تاتاریوں کو شکست دے کر شام سے نکال بحر کیا۔ اس طرح قلعہ کہستان سے شام تک قلعوں کے سلسلے میں سے بلاد شام کے تمام قلعے مکمل طور پر محفوظ رہ گئے تھے۔ ہلاکو خان کی واپسی پر پہاڑوں میں رپوش فدائیوں نے دوبارہ قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا اور باطنی سلطان خورشاہ کے بھتیجے شیخ کبیر الدین نے اپنی آزاد حکومت قائم کر لی۔ یہ حکومت سابقہ حکومتوں جیسی زبردست تو نہ تھی، مگر اس کا دوبارہ قائم ہو جانا ایک اہم بات تھی۔ قلعہ الموت کے باطنی حاکم شیخ کبیر الدین کو برکئی خان جیسے طاقتور حاکم کی مدد سے کسی قدر یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ وہ جلد ہی دوبارہ اپنی سابقہ حیثیت بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر قدرت کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ برکئی خان کا ساتھ دینے کے جرم میں وہ ہلاکو خان کے عطاب کا شکار ہو گیا۔ قلعہ الموت مکمل طور پر ایل خانی قبضے میں جا چکا تھا۔ شیخ کبیر الدین اپنی جان بچا کر شام کی اہم پناہ گاہوں کی جانب روانہ ہوا۔ سرحدی شام کے پہاڑی سلسلے میں بانیاس، مسیاف، الکہف اور خوابی کے قلعے ابھی تک فدائیوں کے قبضے میں موجود تھے۔ شیخ کبیر الدین جب قلعہ بانیاس پہنچا تو اسے 2 اہم مرحلے درپیش تھے۔ سب سے اہم مرحلہ اپنی حکمیت قائم کرنا تھی، دوسرا فدائی گروہ کے اکھڑے ہوئے قدموں کو مضبوط کر کے ہلاکو خان سے بدلہ لینا تھا۔
ناظرین، تاتاری مغنی ارزق کے گیتوں نے فناجو خان کے دل میں نرمی کا گوشہ پیدا کر ڈالا تھا۔ وہ اپنے لوک گیتوں کے باعث اس کا دیوانہ دکھائی دینے لگا۔ وہ ارزق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا پسند کرتا تھا۔ متی الدین بھی ارزق کے حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ارزق کی شخصیت میں کئی خوبیاں موجود تھیں۔ وہ ایک اچھا مغنی ہونے کے ساتھ ساتھ ہر کام میں ماہر دکھائی دیتا۔ فناجو خان کے شکار کردہ پہاڑی بکرے کو جس عمدگی سے ارزق نے بھونا تھا، اس کی لذت کئی دنوں تک ان کے منہ میں بسی رہی۔ وہ سب ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے سمرقند پہنچ گئے، جہاں انہیں معلوم ہوا کہ خیام زریں سلطان برکئی خان سرائے میں موجود نہیں بلکہ وادی قفقاز کے نواح میں موجود ہے۔ انہوں نے بہمی صلاح سے اپنا رخ موڑا اور قفقاز کی جانب بڑھنے لگے۔ ارزق کو کہیں قیام کی خواہش نہیں تھی، بلکہ وہ صرف برکئی خان سے ایک ملاقات کرنے کا خواہش مند تھا۔ فناجو خان کے روکھے پن کو متی الدین نے محسوس کر لیا تھا۔ ایک دن وہ اس کے گرد ہو گیا اور وجہ دریافت کرنے لگا۔ اصرار پر عقدہ کھلا کہ فناجو خان متی الدین کی اس حرکت کو بھلا نہیں پایا جو اس نے کل الموت کی وادی میں اس کے ساتھ کی تھی، یعنی تم مجھ سے صرف اس لیے ناراض ہو کہ میں نے تمہیں موت کے منہ میں دیکھ کر بے ہوش کر ڈالا تاکہ تمہاری زندگی بچ جائے۔ متی الدین تیز لہجے میں چیخا، جاؤ دانی آسمان کی قسم، یہ میرے لیے موت کا مقام ہے کہ تمہاری بدولت میں آج بزدلی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں۔ فناجو خان نے ناگواری سے کہا، ارزق کو ساتھ رہتے ہوئے کلال موت کا تمام واقعہ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ فناجو خان کی دلی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے بھی متی الدین کی مخالفت کرتے ہوئے میدان جنگ سے فرار کو اچھا عمل نہیں گردانا۔ تم نہیں جانتے ارزق ہے، متی الدین جلدی سے بولا۔ وہاں کی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ جم کر مقابلہ کیا جا سکتا۔ چند سو سپاہیوں کے بل پر ہزاروں کے لشکر سے بھیڑنا سراسر خودکشی کی بات تھی۔ دوسرا، ہمارا مقصد وہاں سے فتح و شکست نہیں تھا، بلکہ سر پر چھائے ہوئے شدید ترین خطرے کے عالم میں اپنے حلیف شیخ کبیر الدین کی زندگی کی حفاظت کرنا تھا۔ تم دیکھ لینا، جب یہ بات برکئی خان کو معلوم ہوگی تو یقیناً میری تعریف کرے گا۔ اگر تمہارے موقف کی نگاہ میں تمہارے فعل کو جانچا جائے تو یقیناً یہ حرکت قابل تعریف ہو سکتی ہے، مگر ایک جنگجو کی نگاہ سے تمہارا فعل بزدلی کی عکاسی کرتا ہے۔ ارزق نے مختصر رائے دی، فناجو خان بخوبی جانتا ہے کہ میں نہ تو بزدل ہوں اور نہ ہی مجھے میدان جنگ سے فرار سے کوئی دلچسپی ہے۔ میں سپاہی نہ صحیح مگر ایک باشعور غیرت مند ضرور ہوں۔ اگر میں کسی کو ساتھ دینے کا قول دے دوں تو پھر میں ہر جائز و ناجائز طریقے سے اس کی حفاظت کرنا اپنا اولین فرض سمجھتا ہوں۔ متی الدین ٹھوس لہجے میں بولا۔ ممکن تھا کہ دونوں اپنے اپنے موقف پر یوں ہی ڈٹے رہتے۔ ارزق نے نہایت خوبصورتی سے ان کے درمیان تلخی کی فضا کو مٹاتے ہوئے ان کی صلح کروا دی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو فناجو خان کو منانا آسان کام نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی ارزق سے متاثر ہو چکا تھا، اس لیے اس کی بات ٹال نہ پایا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کے درمیان سابقہ انداز کی نوک جھوک بحال ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر فکرے کسے ہوئے خوشگوار انداز میں وادی قفقاز کی جانب بڑھنے لگے۔ ان دونوں کی نوک جھونک میں گل وقوز کا سلسلہ بھی چھڑ گیا۔ تاتاری مغنی ارزق گل وقوز کا نام سن کر متی الدین سے تفصیل دریافت کرنے لگا۔ متی الدین عجیب سے انداز میں جھیمبا سا دکھائی دیا۔ کچھ ہی دیر میں ارزق گل وقوز کی شخصیت سے پوری طرح آگاہ ہو چکا تھا۔ اسے متی الدین کی نرالی محبت پر حیرت بھی تھی۔ متی الدین گل وقوز کے ذکر پر مغموم سا ہو کر رہ گیا۔ اس کی تیز تراری معدوم ہو کر رہ گئی۔ گل وقوز سے جدائی کا عرصہ شمار کرتا رہا۔ ارزق نے متی الدین میں پیدا ہونے والی اس تبدیلی کو واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔ اس نے فناجو خان کو علیحدہ کر کے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھایا کہ وہ متی الدین کو مزید تنگ نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صدمے اور غم کی حالت میں اس پر پل پڑے۔ وہ تینوں سفر کرتے ہوئے قفقاز کے قریب ایک بڑی وادی میں پہنچ گئے، جہاں دریائے مرجند کے کنارے پر زرد خیموں کا ایک بڑا شہر آباد تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں خیام زریں سپاہی عسکری مشقوں میں مصروف تھے۔ متی الدین نے سب سے پہلے برکئی خان تک اپنی آمد کا پیغام پہنچایا۔ برکئی خان نے اسے خیموں میں ہی قیام کی ہدایت کی۔ شام کے وقت وہ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر دریائے مرجند کی جانب نکل آیا۔ اس نے وہیں متی الدین کو طلب کیا۔ متی الدین پیغام پاتے ہی فناجو خان اور ارزق کے ہمراہ دریا کی جانب روانہ ہو گئے۔ دریا کے کنارے پر ایک وسیع اور خوبصورت خیمہ نصب تھا، جہاں محافظوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ خصوصی خیمہ برکئی خان کا تھا۔ محافظوں نے ان تینوں کی جامع تلاشی کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت دی۔
وہ تینوں مؤدب انداز میں اندر داخل ہو گیا۔ برکئی خان ایک شاندار قلین پر گوتکیا سے ٹیک لگائے ہوئے براجمان تھا۔ اس نے ان تینوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارزق حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ وہاں نہ تو کوئی شاندار تخت تھا اور نہ ہی کرسیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ برکئی خان سادہ انداز میں زمین پر نشست اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس میں حکمرانوں جیسی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان تینوں نے رسمی انداز میں تعظیم دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے تمہاری بدولت مجھے سلطان بیبرس کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ متی الدین، مجھے خوشی ہے کہ میری نگاہ انتخاب اور فیصلہ پر تم پورے اترے ہو۔ تم نے میری دوستی اور اطاعت کا پورا پورا حق ادا کیا۔ تم مجھ سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ برکئی خان نے کہا۔ متی الدین کے چہرے پر فخریہ تاثرات پھیل گیا۔ اس نے شرارت بھری نگاہ سے فناجو خان کی جانب دیکھا جو اپنی جگہ کے سمساتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خان اعظم، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے دستے کی حفاظت نہیں کر سکا اور عین وقت پر آپ کے اذنہ دان دوست کی سازش کا شکار ہو گیا۔ فناجو خان تیزی سے بولا۔ وہ راستے میں جس بات کو فراموش کر چکا تھا وہ برکئی خان کی تعریف کے باعث دوبارہ خلش بن کر چبھ ہی گئی۔ مجھے کلال موت کی لڑائی کی مکمل خبر مل چکی ہے۔ ہمارے حلیف شیخ کبیر الدین نے شکریہ بھرے مراسلے میں تمام تفصیل لکھ بھیجی ہے۔ یہ سب کچھ اس قدر خاموشی سے عمل میں لایا گیا کہ ہمیں ذرا سی بھی خبر نہیں مل سکی، ورنہ میں کسی بھی صورت کلال موت پر اہل خانی قبضہ نہ ہونے دیتا۔ مجھے فدائی حکومت کی شکست پر گہرا افسوس ہے، مگر شیخ کبیر الدین کی زندگی بچا کر متی الدین نے جو احسان ہم پر کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ تمہارے دستے کی ہلاکت بھی ہمارے لیے باعث رنج ہے۔ ہمارا ایک ایک سپاہی نہایت قیمتی تھا، مگر جو ہو چکا ہے اسے بھول کر ہمیں آئندہ کی فکر کرنا چاہیے۔ میں تمہیں 500 سپاہیوں کے دستے کا امیر مقرر کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل میں کوئی خلش باقی نہ رہ جائے۔ برکئی خان کے لہجے میں کسی قدر افسردگی تھی۔ فناجو خان متی الدین کی دوبارہ تعریف پر مزید کچھ کہہ نہ پایا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ برکئی خان نے متی الدین کے حوالے سے اسے چند ہدایات دیں اور پھر اسے جانے کی ہدایت کی۔ فناجو خان خاموشی سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ متی الدین، برکئی خان بولا، میرا خیال ہے کہ فناجو خان تمہارے ساتھ رہ کر خوش نہیں۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ تمہارے بارے میں شکایتیں مچلتی رہتی ہیں۔ زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ تم بھی اس سے دور رہا کرو، مگر میں نے تو اسے کبھی تنگ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی مخالفت کا خیال میرے دل میں پیدا ہوا ہے۔ متی الدین کے لہجے میں غم و حیرت عود کرے۔ تمہیں آگاہ کرنا میرا کام تھا، آگے جو تمہارے جی میں ہے وہ کرتے رہو۔ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ اس کا تعارف تو تم نے نہیں کرایا۔ برکئی خان نے ارزق کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بہت دور سے لمبی مسافت طے کر کے صرف ملاقات کی غرض سے آیا ہوں۔ اگر اجازت فرمائی جائے تو میں اپنا تعارف تخلیہ میں کرانا چاہوں گا۔ ارزق متی الدین کے بولنے سے پہلے خود ہی بول اٹھا۔ متی الدین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر برکئی خان نے اسے منع کر دیا۔ وہ متی الدین کے ماتھے پر شکوک و شبہات کی سلوٹیں بخوبی دیکھ چکا تھا۔ تمہاری مراد صرف متی الدین ہے یا یہاں موجود باقی تمام لوگ بھی؟ برکئی خان نے پوچھا۔ یہ سن کر ارزق کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ نہایت سمجھدار ہیں، میرا اشارہ یقیناً سمجھ چکے ہیں۔ ارزق مسکراتے ہوئے بولا۔ متی الدین اس جواب پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اسے ارزق کی بے اتنائی پر غصہ آنے لگا۔ متی الدین، برکئی خان اس کی جانب متوجہ ہو کر بولا، تمہارے لیے خیمہ لگوا دیا گیا ہے، تم وہاں آرام کرو۔ اگر مزید کچھ کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو۔ خان اعظم، متی الدین مؤدب انداز میں بولا، آپ مجھے کچھ دن کے لیے رخصت کی اجازت فرمائیں، میں شام کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ متی الدین، میں جانتا ہوں کہ تم وہاں کیوں کر جانا چاہتے ہو، نادان مت بنو، وہ عورت اب تمہیں نہیں مل سکتی۔ شیخ کبیر الدین نے خصوصاً اس کے بارے میں مجھے آگاہ کیا ہے اور درخواست کی ہے کہ متی الدین کو اس امر سے باز رکھا جائے۔ برکئی خان نے اسے متنبہ کیا۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس معاملے کو میرے اور شیخ کبیر الدین تک ہی رہنے دیں اور مجھے مجبور نہ کریں، متی الدین نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے انداز میں کسی قدر سرکشی تھی۔ برکئی خان اس کی بات پر ہنسنے لگا اور اس نے اسے شام جانے کی اجازت دے دی۔ متی الدین برکئی خان کے شاہی خیمے سے نکل کر محافظ کی رہنمائی میں اپنے خیمے کی جانب بڑھا۔ وہ برکئی خان کی جانب سے گل وقوز کو بھولنے کی بات سن کر رنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے خیالات کے دھارے یکجک شیخ کبیر الدین کی جانب مڑ گئے۔ گل وقوز اس کی محبت تھی
جسے گردش وقت نے اسے دور کر ڈالا تھا۔ وہ فراق کے سارے پل پار کر کے اس کے پاس پہنچنے کے لیے بےتاب تھا۔ اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ گل وقوز کو حاصل کرنے کے لیے اب اسے اپنی تلوار کو حرکت دینا ہوگی۔ شیخ کبیر الدین نے برکئی خان کے ذریعے اس کو گل وقوز کے لیے پیغام بھیج کر کھلم کھلا للکارا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں اس نئی صورتحال کے تانے بانے بننے لگا۔ شیخ کبیر الدین، میں تم سے دوبارہ ملنے آ رہا ہوں، مگر اب ملاقات دوستی کی نہیں، دشمنی سے تعبیر ہوگی۔ متی الدین دھیمے انداز سے بڑبڑایا۔